का प्रोसीजर है वो जापान से करा सकें, जहाँ उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है उस ऑपरेशन, खसूसी ऑपरेशन और उस तारीख के बारे में और उनकी इस बीमारी के बारे में और बीमारी के बायस उनको ये दी जाने की, रियायत दी जाने की, और ये रियायत भी नहीं है, रियायत भी लफ्ज़ गलत है, हक़ है। ये उनको इस हक़ को कि अपना इलाज करा सकें, वो उसके पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वो जापान जा सकें। और इसके लिए मेरा तो ख्याल है आज रियायत मिल जानी चाहिए थी। अब इस पर भी आगे पेशी पड़ गई तो ये मुनासिब नहीं है। हम अपनी अदालतों से समझते हैं कि तवक्को रखते हैं कि अदालतें बराबर इंसाफ करेंगी। ठीक है, बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं जिनका उनके इस ओहदे पे बैठने पर हमें बड़ा एतराज़ है, और एतराज़ आईनी है, एतराज़ अखलाकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपनी कोशिश भी ना करें कि इंसाफ बराबर कर सकें। अपनी जानिब से तो इनको कोशिश करनी चाहिए, और ये हमें तवक्को थी, लेकिन उस तवक्को में हम उस पर कोई अमल दरामद होता देख नहीं सके। और जायज़ कानूनी आईनी तवक्को थी सलमान सफ्दर साहब की कि उनको ये रियायत नहीं, ये हक़ मिले। मैं मुख्तसर बात करता हूँ, एजाज़ साहब ने सारी बात की है, मैं मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी रेडी है, रेडी है तो बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमारे हज़ारों रिजर्वेशन के बावजूद हम इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाज़े पे हम दस्तक दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 सालों से हमें इंसाफ नहीं मिला। आज 25वां मरतबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, इंसाफ नहीं मिला। आज पहली मरतबा अदालत ने हुक्म किया है कि खान साहब के वकालतनामों पे दस्तखत कराए जाएं। अब हम देखते हैं कि इस पे कितना अमल दरामद होता है। हमें ये सोचने की मुकाम है कि एक वकालतनामे पे दस्तखत लेने के लिए हमें एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत क्यों कर पड़ती है। हमने दरख्वास्त दायर की, जो मैंने कहा 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, तो 15वें मरतबा पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से रिलीफ ले लें। हम हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया कि आपके पास वकालतनामा नहीं है। बहन की तरफ से दरख्वास्त दी तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा, वकालतनामे के लिए पिटीशन फाइल की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फिक्स थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि आज आखिरी मौका है और आप आर्गूमेंट्स कर ले। हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस थे इस ऑर्डर पे, लेकिन फिर भी बेहतर हुआ, अदालत का शुक्रिया कि आज की डेट दे दी। लेकिन हमारा मुतालिबा बड़ा मुख्तसर है, हमारे साथ मसावी असूलों पे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ करे। अदलिया के लिए जो जुडिशल पॉलिसी वज़ह थी 2007 में, उसके मुताबिक सस्पेंशन पे 35 दिनों के अंदर फ़ैसला होना होता है। हमारा फ़ैसला 16 महीनों में नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाए, वहाँ से हमारे केसेस पे फैसले हों, फिर हमारे अपीलों पे फैसले हों। और अपीलों पे फैसले भी इस तरह हो जिस तरह पूरे दुनिया में फैसले होते हैं और पूरे पाकिस्तान में होता है। हमारा मुतालबा इतना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उस 8,14,000 केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस पंजाब में पेंडिंग है, उनमें से खान साहब के केसेस भी है। हम कहते हैं खान साहब के केसेस ऐसा ट्रीट करो जिस तरह बाकी केसेस को ट्रीट करो, ये इतना हम इंसाफ चाहते हैं। बावजूद इसके कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर, रहनुमा और चेयरमैन है, और वो सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर है। यही हमारा इंसाफ है। हम इंसाफ मांगने आते रहेंगे, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी जाती, हमारे को इंसाफ नहीं मिलता। यही हम मुतालबा इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस मुतालबे के लिए हर जगह जाएंगे और हर दस्तक पे आवाज़ देंगे। हमें इश्तिहाल दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथी जो है वो पुरअमन रहे,
آج تک ملاقات نہیں ہوئی. ہم ملاقاتوں کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائے. سر یہ بتائیے کہ رات آپ نے کہا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کے ایبسنس میں کیا کوئی نیا وکیل مقرر نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ڈیٹ سر یہ بتائیے کہ رات جو دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ملاقات کروائی جائے گی, اب کیا ملاقات کروائی جائے گی؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, بڑا کیٹیگریکلی کہا تھا کہ خان صاحب کے کیسز, بشرا بی بی کی کیس, ان کی صحت کے بارے میں ذرائع نہ کوٹ کیا کرے. ہمیں کل حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہیں تھی کہ آپ دھرنا ختم کریں تو ہم آپ کے یہ کام کریں گے. ایسی کوئی ڈسکشن ہماری نہیں ہوئی ہے. یہ سارے لوگ اپنے طرف سے کر رہے ہیں. ہم جو بھی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں ہم قانون آئین کے مطابق بڑھ رہے ہیں. تھینک یو جی. تھینک یو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ہم پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ کے سامنے, جس کی سربراہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے تھے. دو معاملات عدالت کے سامنے رکھے گئے. ایک جو درخواست سلمان صفدر صاحب نے دائر کی ہے, جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواستیں تھیں سزا معطلی کی, ان کو جو رد کیا گیا ہے, اس کے خلاف ان کا حق ہے کہ وہ آگے اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکیں. اور اپیل کے لیے ایک وقت مقرر ہے قانون میں. وہ وقت گزرتا جا رہا ہے, لیکن اڈیالہ جیل کے حکام وکالت نامہ نہیں مہیا کر رہے سلمان صفدر صاحب کو, جس کی بنیاد پہ وہ آگے اپیل دائر کر سکیں. یہ ایک انتہائی ناقابل قبول صورتحال ہے کہ ایک شخص کو, ایک انسان کو, ایک قیدی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے اپیل کرنے کے حق سے, صرف اس کو وکالت نامہ نہ دے کر. تو یہ درخواست سلمان صفدر صاحب کی دائر ہوئی, لیکن عدالت میں اس کو لگایا نہیں گیا. آج تو ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ درخواست دائر شدہ ہے, دفتر نے وصول کر لی ہے, اس پہ ڈائری نمبر لگ گیا ہے, اس کو آج عدالت کے سامنے ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ درخواست عدالت کے سامنے نہیں تھی. ہم نے استدعا کی کہ اڈیالہ جیل کے حکام کو فی الفور حکم دیا جائے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے وکالت نامے مہیا کیے جائیں, تاکہ ان وکالت ناموں کی بنیاد پر ہم آگے کارروائی کریں. ہماری نظر میں جو فیصلہ ہوا, جس میں سزا معطلی کی درخواستوں کو نہیں مانا گیا, رد کیا گیا, وہ خلاف قانون ہے. ہمارا حق ہے, عمران خان صاحب کا حق ہے, بشرا بی بی کا حق ہے کہ اس کے خلاف آگے جائیں اور مزید کارروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے اس کو رکوائیں. جو یہاں جلدی ہے, جو سرعت ہے کہ مین اپیل سنی جائے گی, ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں خلاف قاعدہ. ابھی عمران خان کی یہاں 2024 کی اپیلیں زیر التوا ہیں, ان کو نہیں سنا جا رہا کہ 2025 کی اپیل ہے, اس کو سننے کی جلدی کیوں ہے؟ وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام اپیلوں میں خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. وہاں پہ قید کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. اس وقت خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں اس مقدمے کی وجہ سے, جس کو القاضی ٹرسٹ کہا جاتا ہے. اس مقدمے میں بھی اگر ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ ان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے. سزا معطلی کے جو گراؤنڈ قانون میں دیے ہوئے ہیں وہ بالکل یہاں پورے اترتے ہیں. ان کا ایک صحت کا معاملہ بھی ہے, یہاں 16 ماہ بھی ہو گئے ہیں, اور بظاہر کوئی ڈائریکٹ براہ راست گواہی جو ہے وہ نہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے, نہ بشرا بی بی کے خلاف ہے. بالکل ہوا میں کھڑے یہ مقدمے ہیں, ہوا میں کھڑی یہ قید ہے. ان مقدمات میں سزا معطلی بالکل 5 منٹ کا 10 منٹ کا معاملہ ہے. سلمان صفدر صاحب پچھلے 16 ماہ سے یہ کہتے رہے مجھے صرف 10 منٹ دے دیجئے, قانون کے مطابق میں ثابت کروں گا کہ یہ سزائیں معطل ہونا چاہیے. لیکن وہ 10 منٹ ان کو 16 ماہ نہ ملے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب چونکہ 16 ماہ گزر گئے ہیں ہم مین اپیل سنیں گے, اور آپ کی سزا معطلی کی درخواستیں جس کے لیے آپ کو 10 منٹ درکار تھے وہ نہیں سنیں گے. ان درخواستوں کو رد کر دیا گیا. اب ان درخواستوں کے رد ہونے کے خلاف یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا حق ہے کہ وہ آگے اعلیٰ عدالت میں جائیں, وہ سپریم کورٹ ہو یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو. لیکن وہ وکالت نامے ان کو نہ دینا صریحاً ناانصافی ہے. اس کے ساتھ سلمان صفدر صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ ان کو پچھلے 10 سال سے آنکھ کا عارضہ ہے, جس کو CSR کہتے ہیں, اور مارچ میں یہ عارضہ بڑا ریکارڈ موجود ہے کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن پاکستان میں ہوا مارچ میں. ان کو مزید کارروائی کا مشورہ دیا گیا, مزید آپریشن ہوگا یا اور جو بھی ہوگا وہ ان کو اب کرنا ہے. پہلے بھی وہ بیرون ملک علاج کراتے رہے ہیں. ان کو جو عارضہ لاحق ہے اس کے لیے سب سے ایکسپرٹ ڈاکٹر اور ایکسپرٹ ہسپتال ٹوکیو جاپان میں ہے. انہوں نے وہاں رابطہ کیا ہے, اور ان کو 22 مئی کی اپوائنٹمنٹ ملی ہوئی ہے 7 بجے ٹوکیو میں, جس کے لیے وہ ٹوکیو جاپان جا رہے ہیں.
تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سلمان صفدر صاحب اگلے کئی ہفتے میسر نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اس مقدمے کو، اس اپیل کو مؤخر کیجئے اور ان کے واپس آنے کا انتظار کیجئے۔ تو عدالت کی جانب سے ایک طرح سے برہمی کا اظہار کیا گیا، لیکن ہم نے استدعا کی کہ یہ برہمی بلا جواز ہے۔ صحت کا معاملہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ عدالت سے استدعا کریں کہ ان کی سزا معطلی کی درخواست کو سنا جائے اور تب تک تمام کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں روک دی جائے، تو ہمیں یہ موقع دیا جائے۔ تو لمبی تکرار کے بعد بالآخر جو آرڈر لکھایا گیا ہے اس میں اڈیالہ جیل کے حکام کو حکم دیا گیا ہے کہ وکالت نامے ہمیں مہیا کیے جائیں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی سے دستخط کروا کے۔ یہ وکالت نامے جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم آگے کارروائی کریں گے، اور سلمان صفدر صاحب کا انتظار میں سمجھتا ہوں کرنا واجب ہے عدالت پر۔ کوئی ایسی جلدی کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر ہیں 1 ماہ یا 6 ہفتے اور ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہے، تو مقدمہ چلایا جائے۔ عدالت نے یہ کہا کہ وہ آئیں اور مقدمہ چلائیں، وہ یقیناً آئیں گے جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کسی اور وکیل کو مقرر کرنا یا عدالت خود کسی وکیل کو مقرر کر دے، بالکل یہ خلاف قانون ہوگا، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے منافی ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اپنی عدالتی مزاحمت بھی جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی مزاحمت ہے اس کے حوالے سے اسد کیسر صاحب کوئی تاریخ نہیں ڈالی گئی آج عدالت میں۔ اب جب آرڈر آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی تاریخ اگر سلمان صفدر صاحب نہیں آتے اور آپ کی طرف سے کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوتا تو کیا یک طرفہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں عدالت یہ تو کر سکتی ہے، کھوسا صاحب آپ کو مزید بتائیں گے کہ وہ کسی اور کو وکیل مقرر کر دے، لیکن یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا کھوسا صاحب سے مزید جو قانونی گفتگو ہے کھوسا صاحب فرمائیں گے، اور سیاسی جو ہمارے فیصلے ہیں اسد کیسر صاحب بیان کریں گے۔ کھوسا صاحب مختصر آپ دیکھیں، یہ ذرا ہم نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، اسی سپریم کورٹ میں جی دیکھیں، یہ 16 مہینے سے جو ان کی معطلی سزا کی درخواست التوا رکھی گئی اس کا کوئی جواز آئین میں، قانون میں نہیں بنتا ہے، اور ایک چیز جو پہلے سے پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ بھی نہ کرنا، اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اب فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے اس سسپینشن آف سینٹنس کا، اسے میرٹ پر ڈیسائیڈ نہیں کیا، اسے غیر مؤثر قرار دے کے آپ نے داخل دفتر کر دیا ہے۔ تو غیر مؤثر وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ہمارا حق ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں، یعنی باقی تو تمام مقدمات فوجداری کے لیے سپریم کورٹ ہے آخری عدالت، باقی تمام فوجداری معاملات میں سوائے عمران خان کے اس کیس کے لیے کہ یہ آئینی عدالت میں جائے گا۔ وہ بھائی آئینی عدالت نام ہی اس کا اس لیے ہے کہ وہ آئین سے متعلق جو معاملات ہوں گے ان کے لیے وہ فیصلے کرے گی، اور اسی کو پریمیسی جو ہے آئینی معاملات میں، فوجداری معاملات میں آخری عدالت سپریم کورٹ ہے۔ تو یہ واضح ڈسکریمنیشن ہے آرٹیکل 25 کی کہ باقی تو فوجداری مقدمات سارے کے سارے وہ سپریم کورٹ سنے گی، لیکن عمران خان کا فوجداری معاملہ جو ہے وہ آئینی عدالت سنے گی۔ تو اسی سے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا مترشح ہوتا ہے کہ یہاں ڈوگر صاحب کو لگا دیا گیا، 16ویں نمبر سے لایا گیا، اور باقی جج جو آزاد جج سے جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو اٹھا کے ایک کو لاہور پھینک دیا گیا، ایک کو پشاور پھینک دیا گیا، ایک کو جو ہے سندھ میں پھینک دیا گیا، اس لیے کہ وہ انہوں نے یہ آزادانہ طور پر یہ لکھا تھا سپریم کورٹ کو بھی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کہ یہ ہماری جو ہے انصاف میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے واضح طور پر اور اس کے سزا کے طور پر انہیں باہر پھینک دیا۔ اور اب بھی جو ہے انہوں نے یہ دونوں عدالتیں اس لیے صورت جس طرح بتایا گیا کہ کیوں صورت ہے، میری اپنی خان صاحب کی جو پہلی توشہ خانہ والی ہے وہ پہلے کی اپیل ہے وہ آج تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔